बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू के लेक्चर के साथ आपका उस्ताद प्रोफेसर नोमान नासिर अवान। आज हम आगाज़ करने जा रहे हैं साले दुवम के निसाब में शामिल मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब की गज़लियात का। सबसे पहले हम देख लेते हैं मिर्ज़ा गालिब का तारुफ़। आपके सामने गालिब के 3 खिताब लिखे गए हैं जो कि उन्हें मुग़ल दरबार से हासिल हुए थे। एक है नजमुद्दौला, एक है दबीरुल मुल्क और एक है निज़ाम जंग। मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब पैदा हुए आगरे में 27 दिसंबर 1797 को, जबकि 15 फरवरी 1869 को उनका इंतकाल हुआ दिल्ली में। मिर्ज़ा गालिब की शादी फ़कत 13 बरस की उम्र में हुई, जिसके बाद वो आगरे से दिल्ली आ गए थे और उसके बाद सारी ज़िंदगी उन्होंने दिल्ली ही में गुजारी और बड़े कड़े सख्त हालात में भी वहाँ पे रहे। मिर्ज़ा गालिब के बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने शायरी का आगाज़ करीब 10 बरस की उम्र में कर दिया था और उसके बाद जब बाकायदा तौर पे शायरी उन्होंने की तो इब्तिदा में बड़ी मुश्किल शायरी किया करते थे और उस ज़माने में उनका तखल्लुस भी हुआ करता था असद। लेकिन असद नाम के असद तखल्लुस वाले कुछ और शुआरा के इंतहाई हल्के अशार जब उन्होंने सुने तो फिर उन्होंने अपना तखल्लुस बदल कर गालिब रख लिया और फिर जब उनकी मुश्किल शायरी को पजीराई नहीं मिली तो फिर उन्होंने अपने दोस्त अहबाब के मशवरे से ये किया कि अपनी शायरी को निस्बतन आसान अल्फाज में बयान करना शुरू किया, यानी आसान अल्फाज में शायरी, लेकिन ख़यालात की बुलंदी वहीं पे कायम रही। और गालिब की शायरी का सबसे बड़ा कमाल ही ये समझा जाता है कि ये हर आदमी की समझ में आने वाली बात नहीं है, लेकिन जो समझ पाता है वो हकीकी मानों में गालिब की शायरी का लुत्फ़ उठा सकता है। बल्कि ये कहना ज़्यादा मुनासिब होगा कि वो शायरी का हकीकी लुत्फ़ तब उठा पाता है जब वो गालिब को पढ़ता है और समझ पाता है। हमारे निसाब में मिर्ज़ा गालिब की 2 गज़लियात शामिल हैं। आज हम उनमें से पहली गज़ल के पहले 2 अशार को देख रहे हैं, तो आइए आगाज़ करते हैं। मतला है कि बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना। तो इस शेर में बुनियादी तौर पे हमें आदमी और इंसान का फ़र्क दिखाया गया है। अब अगर बज़ाहिर देखा जाए तो दोनों बातों में कोई तफरीक तो नज़र नहीं आती। आसान सी बात है कि आदमी ही इंसान हुआ करते हैं, लेकिन गालिब क्या कहते हैं कि हर काम का आसान होना ही दरअसल उसके मुश्किल होने का सबूत है। हमें लगता है कि हर आदमी इंसान और हर इंसान आदमी हुआ करता है, लेकिन इस शेर में गालिब ये कहते नज़र आते हैं कि ये एक बात नहीं है। वो कहते हैं कि जिस काम को हम आसान समझ रहे होते हैं वही काम मुश्किल होता है और इस फ़लसफ़े की सबसे बड़ी मिसाल आदमी है। बज़ाहिर तो ये पेचीदा बात नहीं है, लेकिन जब हम इंसानियत के असल शरफ़ को देखते हैं और हकीकी मफ़हूम की बात करते हैं तब हमें इस बात का पता चलता है कि इंसानियत हर आदमी में नहीं पाई जाती। वैसे तो तमाम नस्ल आदम आदमी और इंसान कहलाती है, हम इन अल्फाज को मुतरादिफ अल्फाज समझा करते हैं, लेकिन गालिब के इस शेर का मतलब ये निकलता है कि दर हकीकत इंसान कहलाने का मुस्तहक वही शख्स है कि जो जज्बा इंसानियत से सरशार है, मामूर है, और जिस शख्स में ये जज्बा पाया जाता है वो शख्स इस काबिल है कि हम ये कह सकें इसने फरिश्तों से भी ऊंचा मकाम व मर्तबा हासिल कर रखा है। इस हवाले से मशहूर शेर भी आप लोगों ने बारहा सुन रखा होगा कि फरिश्ते से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें पड़ती है मेहनत ज़्यादा। तो ये आसान काम नहीं है। अगर इंसान मेहनत करता है और हकीकी मानों में इंसानियत के शरफ़ को न सिर्फ पहचानता है बल्कि हासिल करने की कोशिश भी करता है, तो फिर यकीनन वो फरिश्तों से ऊंचे मकाम का मुस्तहक बन जाता है। अल्लाह ताला ने इंसान के लिए ज़मीन, आसमान और दीगर तमाम मज़ाहिर फ़ितरत तख्लीक फरमाए। कायनात में अगर मखलूक़ात में से किसी का मकाम व मर्तबा सबसे बुलंद है तो वो यकीनन हज़रत इंसान ही है। इंसान एक ऐसा मेहमान है कि जिसके लिए अल्लाह ताला ने इस कायनात के इस मेहमान खाने को ऐसा शानदार बनाया और बसाया और सजाया है, और इंसान ही के लिए ये सारा एहतमाम किया गया है। अब इंसान के लिए भी लाजिम है कि वो अपने आप को इस शरफ़ का हकदार साबित करे। यानी अगर इंसान के बारे में अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि मैं ज़मीन में अपना खलीफा बना रहा हूँ, तो अल्लाह ताला के खलीफा का जो मकाम व मर्तबा होना चाहिए, जो उसका मयार होना चाहिए, जो उसका अखलाक और किरदार होना चाहिए,
انسان کو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اس پہ پورا اترے. ایسی صورت ہی میں وہ آدمی حقیقت میں انسان کہلا سکے گا. اس کے لیے انسان کو لازم ہے کہ وہ اپنی فطرت میں اعتدال لائے اور خدا اور اس کی مخلوقات سے محبت کرے. انسانیت کا تقاضا کیا ہے کہ انسان تہذیب، شعور، عقل، اخلاق، کردار اور ہمدردی کے جذبے کو اپنے اندر ہمیشہ زندہ رکھے اور ہمیشہ توانا رکھے. مگر بدقسمتی کیا ہو چکی ہے کہ آج سیارہ زمین پر مجموعی طور پر آدمیوں کی آبادی 7 ارب کے قریب جا پہنچی ہے، لیکن ان میں سے کتنے ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ یہ صرف آدمی نہیں ہیں، یہ انسان بھی ہیں اور یہ اپنے اس مقام و مرتبے کو پہچانتے ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس انسان کو تو بہترین طریقے پر پیدا کیا گیا ہے، اس کو اشرف المخلوقات، کراؤن آف کریچرز بنایا گیا ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی تعداد ہمیں کم ہی نظر آتی ہے جو حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کا توازن قائم رکھیں. بلکہ اکثریت تو ایسے لوگوں کی ہوگی کہ جو نہ تو حقوق اللہ کو اہمیت دیتے ہیں اور نہ ہی حقوق العباد کی طرف نگاہ کرتے ہیں. اگر وہ زندگی گزارتے ہیں تو صرف اور صرف اپنی ذات کا سوچتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں. اب ایسی زندگی گزارنے والے کے لیے آدمی اور انسان کا لفظ کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے جبکہ ایسی زندگی تو عام طور پر جانور گزارا کرتے ہیں؟ تو اگر کوئی آدمی انسان بننا چاہتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسے سب سے پہلا کام تو یہ کرنا چاہیے کہ اسے دوسری مخلوقات بالخصوص اپنے ہم جنسوں کے لیے ہمدردی کا جذبہ اپنے دل میں رکھنا چاہیے. خدمت خلق کو اپنی زندگی کا اہم ترین فریضہ سمجھنا چاہیے اور اس کے نبھانے کی کوشش کرنی چاہیے. آپ نے اکثر یہ شعر بھی سن رکھا ہوگا، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں. تو اللہ تعالیٰ کو تو انسان کی عبادات کی ضرورت نہیں ہے. اگر اللہ کو عبادت ہی کروانا مقصود ہوتی تو جہاں اس نے پہلے ان گنت بے شمار فرشتے تخلیق فرما رکھے ہیں وہ اور فرشتے تخلیق کرتا، اور وہ فرشتے جو ہمیشہ اس کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں اور اس کی کوئی نافرمانی نہیں کرتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو تخلیق کیا کہ یہ جائے، اور میں نے اس کے اوپر جو ذمہ داریاں ڈالی ہیں صرف اپنے حقوق نہیں بلکہ اپنے بندوں کے حقوق بھی ڈالے ہیں. میں دیکھتا ہوں کہ یہ میرے بتائے ہوئے احکام پر کتنا عمل کرتے ہیں. تو ہم بات کر رہے تھے کہ آدمی اور انسان بظاہر تو یہ مترادف الفاظ ہیں، لیکن حقیقت میں اگر غالب کے انداز سے سوچا جائے تو دونوں میں بہت گہرا فرق نظر آتا ہے. سب سے بڑا فرق تو یہ ہے کہ آدمی نام ہے ایک ظاہری اور طبعی حالت کا. ہم دیکھنے میں آدم کی اولاد ہونے کی وجہ سے آدمی ہے، تو یہ ایک ظاہری حالت ہے، یہ ایک طبعی حالت ہے. جبکہ اس کے برعکس انسان ہونا ایک باطنی اور روحانی حالت اور کیفیت کا نام ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر انسان آدمی ہوتا ہے، لیکن ہر آدمی کو انسان بننے کا شرف حاصل نہیں ہوتا. انسانیت محض حیت اور شکل کا نام نہیں ہے، بلکہ انسانیت انسان کے کردار و اخلاق کا نام ہے، انسان کے اندر پائے جانے والے جذبہ ہمدردی کا نام ہے، دوسروں کے لیے پائے جانے والے احساس کا نام ہی انسانیت ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ آدمی ہونا تو محض ایک اتفاق ہے، جو آدمی کے ہاں پیدا ہوا وہ آدمی کہلایا، لیکن انسان بننے کے لیے تو اس کو دانستہ محنت کرنا پڑتی ہے، مشقت اٹھانا پڑتی ہے، اپنی زندگی کے لیے قواعد و قوانین خود طے کرنا پڑتے ہیں. اسے یہ طے کرنا پڑتا ہے کہ میں زندگی میں یہ کام ضرور کروں گا اور میں زندگی میں یہ کام ہرگز نہیں کروں گا. یہی اس کا کردار ہے اور یہی اس کے کرنے کے اور نہ کرنے کے کاموں کا فیصلہ اسے آدمی سے انسان بنا دیتا ہے. اگر اس نے یہ طے کر لیا کہ میں صرف اچھے کام کروں گا، میں صرف اپنے لیے زندگی نہیں جیوں گا بلکہ دوسروں کے لیے اپنے سے زیادہ زندگی کا وقت گزاروں گا، خود سے زیادہ دوسروں کے لیے محنت و مشقت کروں گا، خود سے زیادہ دوسروں کے حوالے سے سوچوں گا، پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس نے آدمی سے انسان تک کا سفر طے کر لیا ہے. آج دنیا میں بھیڑ ہے.
اگر کسی جگہ کھڑے ہو جائیے تو تا حد نگاہ انسانوں کے سر ہی سر نظر آتے ہیں. معافی چاہتا ہوں، انسانوں کے نہیں، آدمیوں کے سر ہی سر نظر آتے ہیں. دیکھنا تو یہ ہے کہ اگر ہر ایک کو ٹٹولا جائے تو ان میں سے انسان کہلانے کے حقدار، مستحق کتنے لوگ نکلیں گے. تو انسان تو وہی ہے کہ جو فقط اپنی ذات کے لیے نہیں جیتا بلکہ اپنے سے زیادہ دوسروں کے لیے زندگی گزارتا ہے. جیسا کہ پنڈت برج نارائن چکبست کہتے ہیں کہ درد دل پاسے وفا جذبہ ایماں ہونا، آدمیت ہے یہی اور یہی انسان ہونا. تو جس میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں اس میں درد دل پایا جاتا ہے، اس میں وفا کا جذبہ پایا جاتا ہے، اس میں ایمان کا جذبہ پایا جاتا ہے. ہم اسی کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ آدمی ہے، یہ انسان ہے. اور اگر کسی میں یہ خصوصیات نہیں پائی جاتی تو پھر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ انسان ہے؟ پھر تو فقط آدمی ہے. تو غالب اس بات پر افسوس کا اظہار کر رہے ہیں کہ آج چرچا ہے اس بات کا کہ فلاں آدمی کے پاس علم بہت ہے، فلاں کے پاس دانش بہت ہے، مگر اگر اس کے کردار کو کھنگالیے تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں نہ تو کچھ روحانیت باقی ہے، نہ اخلاق ہے، نہ ادب ہے، اور بالخصوص انسانیت کی تو اس کی زندگی میں اہمیت ہی نہیں ہے. یقیناً ایسا ہر ایک کے ساتھ نہیں ہے، لیکن بات تو اکثریت کی جا رہی ہے. اگر غالب نے اس زمانے میں اس بات پہ افسوس کا اظہار کیا تھا تو آج کے زمانے میں کیا صورتحال اس سے بہتر ہے؟ نہیں. آج بھی ہمیں غالب کا یہ شعر اتنا ہی مطابق نظر آتا ہے حالات کے، اتنا ہی کمپیٹیبل نظر آتا ہے آج کے حالات کے. ہم یہ کہتے ہیں کہ انسان نے ترقی تو بڑی کر لی، پتھر کے زمانے سے چلا تھا اور آج کے جدید زمانے تک آن پہنچا ہے، لیکن کیا ہم اس ترقی کو واقعی ترقی کہہ سکتے ہیں؟ اسے ترقی معکوس کہا جانا چاہیے. سفر تو بڑی تیزی سے کر رہے ہیں لیکن بے سمت ہے. مطلب ہم اپنی منزل کی طرف جانے کے بجائے اس کے مخالف سمت میں بڑی تیزی سے بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ترقی کر رہے ہیں. حقیقت میں اسے ترقی نہیں کہا جا سکتا. تو آج کا انسان انسانی فلاح کے جذبے سے خالی ہو چکا ہے. آج کا آدمی تو پھر اسے انسان کیسے کہا جائے گا؟ انسان نے ہواؤں میں اڑنا بھی سیکھ رکھا ہے. انسان آج مچھلیوں کی طرح پانی کی تہ میں تیر بھی لیتا ہے، بس ایک کام نہیں سیکھ سکا، یہ انسانوں کی طرح زمین پہ رہنا، زمین پہ چلنا نہیں سیکھ سکا. اسے یہ تو پتا ہے کہ فلاں سیارے پہ زندگی ہے یا نہیں، اسے یہ تو پتا ہے کہ چاند کی مٹی کیسی ہے، اسے باقی سیاروں کی خبر تو ہے، لیکن اسے یہ خبر نہیں ہے کہ میرے ہاتھوں، میرے اس سیارے پہ، اس زمین پہ کتنے آدمیوں، کتنے انسانوں کا خون ہو چکا ہے. میں نے دنیا میں انسانیت کے لیے کوئی خدمت سر انجام نہیں دی بلکہ نقصان ہی پہنچایا ہے. گویا مجھے جو کام دے کر بھیجا گیا تھا میں نے اس کے سوا سبھی کام کر لیے. جو میری زندگی کا مقصد تھا میں نے اسے فراموش کر دیا، بھلا دیا. مجھے دنیا کو جنت بنانا تھا لیکن میں نے اسے دوزخ میں تبدیل کر دیا. اب اگر دوبارہ سے اسے جنت بنانا ہے تو سب آدمیوں کو سب سے پہلے انسان بننا ہوگا. تو یہ تھی عزیز طلبہ ہماری اس شعر کی، اس مطلع کی تشریح. تو آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس میں کون سے شعری محاسن کا استعمال کیا گیا ہے. سب سے پہلے تو اس میں صنعت تضاد کا استعمال ہے. دو متضاد الفاظ ہیں، دشوار اور آساں، ان کا استعمال کیا گیا ہے. اور صنعت ترجمۃ اللفظ کا استعمال کیا گیا ہے. آدمی اور انسان یعنی ایک ہی لفظ کو دو مختلف انداز میں ایک ہی بات کہی گئی. حوالہ جات پہ نگاہ کیجئے گا. سب سے پہلا حوالہ ابھی آپ کے سامنے میں نے بولا بھی تھا، فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. دوسرا، اب کہاں انسان جسے انسان کہیں، چلتی پھرتی دیکھ لو پرچھائیاں. مطلب یہ انسان نہیں ہے، یہ پرچھائیاں ہیں، عکس ہیں، کوئی اور مخلوق ہے. انسان تو ایسے نہیں ہوا کرتے. تیسرا، آدمی تو ملے زندگی میں بہت، دل تڑپتا رہا آدمی کے لیے. یہاں پہ دونوں مصروں میں شاعر نے آدمی ہی کا لفظ استعمال کیا ہے، لیکن دوسرے مصرے میں اصل میں جسے غالب انسان کہہ رہے ہیں یہاں پہ یہ لفظ اس معنی میں استعمال ہوا ہے. چوتھے شعر میں کہتے ہیں کہ مت سہل جانو پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں. یعنی انسان دنیا میں اتنی آسانی سے میسر دستیاب
نہیں ہے۔ تو یہ تھا ہمارا پہلا شعر۔ آئیے اب دوسرے شعر کے لیے دوسرے بورڈ پہ چلتے ہیں، اور اب دوسرا شعر۔ وائے دیوانگی شوق کہ ہر دم مجھ کو آپ جانا ادھر اور آپ ہی حیران ہونا۔ تو غالب کہتے ہیں کہ میں بے خود ہو کر محبوب کے کوچے میں جا نکلتا ہوں اور وہاں جا کر حیرت کا شکار ہو جاتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ جنون عشق میں ایسا مگن ہوتا ہوں کہ ہوش ہی نہیں رہتا کہ کیا کر رہا ہوں، کدھر جا رہا ہوں۔ غالب کا کہنا ہے کہ میں ہمہ وقت حیران، پریشان، بے قرار، مضطرب اور عالم جنون میں گلیوں میں آوارہ پھرتا رہتا ہوں، بے خودی اور مدہوشی کے عالم میں چلتے چلتے۔ اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ میرے ہوش اور حواس بحال ہو جائیں تو مجھ پر حقیقت کھلتی ہے کہ میں تو لاشعوری طور پر محبوب کی گلی میں آن پہنچا ہوں۔ شاعر کہتے ہیں کہ ہم نے تو محبوب کی خاطر اپنی ہستی کو مٹا دیا ہے، عشق کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کی گلی میں چلے تو جاتے ہیں، لیکن اکثر محبوب کی سرد مہری، اس کی بے اعتنائی کی وجہ سے ہم حیران و پریشان ہی ہوتے ہیں۔ ایسی صورت میں اپنی دیوانگی پر افسوس سا ہوا کرتا ہے کہ ہم اتنی گرم جوشی سے محبوب سے اظہار محبت کرتے ہیں اور جواب میں ہمیشہ اس سے سرد مہری اور نفرت ہی ملتی ہے۔ کہتے ہیں کہ محبوب کے عشق میں گم ہو کر ہم تو اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے ہیں۔ محبوب کے دیدار کی تڑپ ہمیں ہر لمحہ بے قرار کیے رکھتی ہے۔ محبوب کی جانب سے اجنبیت کا اظہار کیا جاتا ہے، محبت کے جواب میں بے نیازی کا اظہار کیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم فیصلہ کر کے بھی دوبارہ وہاں ضرور جا پہنچتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جس جگہ پر ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جاتا وہاں پہ دوبارہ کبھی نہ جائیں، اور ایسا سوچتے بھی ہیں، ایسا فیصلہ بھی کرتے ہیں، اپنے آپ کو یقین بھی دلاتے ہیں کہ آئندہ کبھی اپنی عزت نفس پر سمجھوتا نہیں کریں گے، لیکن کیا کریں کہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر دوبارہ اسی گلی میں جا پہنچتے ہیں، اور اگر وہاں جا کر محبوب کا دیدار نہیں ہو پاتا تو اس بات پر افسردہ ہو جاتے ہیں کہ آج یہاں آنا، یہاں بے خودی کی کیفیت میں پاؤں کا رقص کرتے ہوئے ہمیں یہاں لے کر آنا بیکار چلا گیا، آج ناکامی اٹھانا پڑی۔ اور اگر کبھی خوش قسمتی سے محبوب سے ملاقات ہو جائے تو بھی صدمہ ہی پہنچتا ہے اس بات کا کہ اتنی محنت، مشقت، قربانی کے باوجود کیا ملا؟ اپنی عزت نفس کو قتل ہوتے ہوئے دیکھنا ملا۔ اسی بات کو ان الفاظ میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ دل پھر طواف کوئے ملامت کو جائے ہے، پندار کا صنم کدا ویراں کیے ہوئے۔ مطلب یہ کہ اپنی عزت نفس کو اپنے ہی ہاتھوں تباہ و برباد کروانے کے لیے پھر وہاں جا پہنچتے ہیں۔ تو عاشق کے دل میں ہر لمحہ ایک ہی تڑپ رہتی ہے کہ کوئی ایسی صورت ہو جائے کہ وہ اپنے محبوب کو دیکھ سکے، اور اگر اس سے بات ہو سکے تو سبحان اللہ، لیکن بالعموم ایسا ہو نہیں پاتا۔ جب تک تو وہ اپنے دل کو سنبھال پاتا ہے تب تک تو وہ اپنے آپ کو محبوب کی گلی میں جانے سے روکتا ہے، لیکن اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ دماغ اور عقل کے اوپر دل اور جذبات حاوی ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ کہیں بھی جانے کے لیے روانہ ہوں، جب محبوب کے کوچے میں، محبوب کی گلی میں، محبوب کے گھر کے سامنے خود کو پاتے ہیں تو ہوش آتا ہے کہ یہ تو وہی جگہ ہے کہ جہاں نہ آنے کا فیصلہ کر رکھا تھا، پتہ بھی نہیں چلا، اور ہم دوبارہ وہاں پہ دیار حبیب میں آن پہنچے ہیں۔ تو عالم جنون میں بھی اس قدر اسے ضرور ہوش ہوتا ہے کہ اسے اس بات کا پتہ ہوتا ہے عاشق کو کہ میں اگر وہاں پہنچ بھی گیا تو اس محفل میں رسائی میرے لیے ممکن نہیں ہو سکے گی، اور فرض کر لیجئے کہ محفل میں رسائی ہو بھی گئی تو بھی محبوب سے کلام کرنے کا موقع نہیں ملے گا، اور فرض کر لیا کہ محبوب سے گفتگو کا موقع بھی مل گیا تو بھی محبوب کی سرد مہری ہمارے لیے محبت میں، گرم جوشی میں تبدیل نہیں ہو پائے گی۔
تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ غالب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عقل کی بنیاد پہ سارے فیصلے ہوا کرتے تو کبھی بھی عاشق محبوب کے در پر نہ جایا کرتے۔ یہ تو معاملہ ہے دیوانگی کا، کوئی چاہے یا نہ چاہے وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہاں پہنچ جاتا ہے، کیونکہ یہ ایک فطری بات ہے کہ انسان جس کی چاہ رکھتا ہے اس کی راہ چلتا ہی ہے، اس کی طرف اس کا دل کھنچتا ہی ہے۔ جوں جوں محبت پروان چڑھتی ہے، شوق نظارہ بھی بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ محبت کا جواب نفرت سے ملے تو بھی عاشق کے لیے محبوب کی گلی مثال خلد ہی رہتی ہے۔ اسے یہی لگتا ہے کہ اگر اس زمین پر کسی جگہ کو جنت کا ٹکڑا کہا جا سکتا ہے میرے لیے، وہ سمجھتا ہے کہ وہ محبوب کا کوچہ، محبوب کی گلی ہی ہو سکتی ہے۔ اسے محبوب اور رقیب اور دنیا والوں کی جانب سے بہت سی سخت، تلخ، کڑوی، کسیلی باتیں سننے کو ملتی ہیں، لیکن اس کے باوجود گالیاں کھا کر بھی وہ بے مزہ نہیں ہوتا۔ وہ دنیا کے سامنے بڑا انا پرست ہوتا ہے، لیکن محبوب کی محفل میں اس کی جو بھی درگت بنتی رہے، اس کے ساتھ جیسا بھی سلوک کیا جائے، اسے اپنی انا قربان ہی کیوں نہ کرنی پڑے، نہ صرف وہاں جاتا ہے بلکہ اگر رسائی ہو جائے تو تمام سختیوں کو، تمام ذلتوں کو خندہ پیشانی سے سہتا ہے، برداشت کرتا ہے۔ عشق کے دکھوں نے اگر اسے صاحب فراش کر دیا ہو تو بھی فقط یہ ایک کام ہے کہ جس کے لیے وہ نہ صرف اٹھ کھڑا ہوتا ہے بلکہ اپنے آپ کو چلنے کی طاقت اور قوت بھی دیتا ہے، اور پھر چلتے چلتے اور بعض اوقات بھاگتے بھاگتے محبوب کے کوچے میں جا پہنچتا ہے، کیونکہ اس کا مقصد دیدار حبیب کے سوا کچھ نہیں ہوا کرتا۔ بعض اوقات تو اس کے پاس کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی، لیکن وہ کوئی نہ کوئی وجہ دل سے گھڑ لیتا ہے اور کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے محبوب کے کوچے میں پہنچ جایا کرتا ہے۔ دیوانگی کے عالم میں محبوب کی گلی کا جب وہ رخ کرتا ہے تو وہ حیران اور پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ حیران و پریشان کس بات پہ ہوتا ہے؟ اول تو اس بات پہ کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان مسلسل کسی کے ساتھ اظہار محبت کرتا ہی چلا جائے اور کبھی ایسا وقت آئے ہی نہ کہ اس شخص کا دل پسیجے اور وہ محبت کے جواب میں محبت کرنے لگے۔ لیکن اس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، اسی وجہ سے وہ حیران اور پریشان ہوتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ میں جس شخص کے لیے دیوانہ ہو چکا ہوں، اس نے تو کبھی میرے لیے اپنائیت کا کوئی اظہار ہی نہیں کیا۔ مجھے تو اس کے چہرے کے تاثرات سے بھی کبھی یہ نہیں لگا کہ اس نے پہلے کبھی مجھے دیکھ بھی رکھا ہے۔ وہ اس بات پہ بھی حیران ہوتا ہے کہ محبوب جو آشنائے ناز بے جا ہے، تو اسے کس نے آشنائے ناز بے جا کر رکھا ہے؟ وہ میں ہی تو ہوں، میں ہی تو اس کا عاشق ہوں۔ اگر میں اس کا عاشق نہ ہوتا اور اس پر اس قدر فدا نہ ہوتا تو یہ ادائیں دکھاتا ہی کیوں؟ اس میں یہ غرور اور انا کیوں ہوا کرتی اگر میں اس کے اوپر اس قدر فریفتہ نہ ہوتا؟ اس بات پر بھی وہ حیران ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے تمہارا یہ غرور ہے، اگر تم اسی کو خاطر میں نہیں لاتے تو پھر بات تو حیرانی کی ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھی ہماری دوسرے شعر کی تشریح۔ آئیے چند نکات کو بورڈ پر دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ شعری محاسن استعمال کیے گئے ہیں۔ کلمہ تعصف ہے، وائے کا مطلب افسوس۔ ہم نے بات کی کہ اسے اپنی دیوانگی پر شاعر کو افسوس ہے۔ اور دوسرا تکرار لفظی، یعنی ایک ہی لفظ کا استعمال دو بار کیا گیا ہے، آپ۔ حوالہ جات کو دیکھتے ہیں۔ پہلا حوالہ ہے، سمجھتے ہیں کہ دھوکہ کھا رہے ہیں مگر پھر بھی وہیں ہم جا رہے ہیں۔ تو یہ بات ہم نے کی کہ اسے پتا ہے کہ وہاں میرے ساتھ اچھا سلوک تو کیا نہیں جاتا، لیکن اس کے باوجود وہ دیدہ و دانستہ جانتے ہوئے اور بعض اوقات بے خودی کے عالم میں وہاں پہنچ جاتا ہے محبوب کے کوچے میں۔ اور دوسرا شعر آپ نے سال اول میں پڑھا بھی ہے نصاب میں، ٹھانی تھی دل میں اب نہ ملیں گے کسی سے ہم، پر کیا کریں کہ ہو گئے ناچار جی سے ہم۔ مطلب فیصلہ تو یہ کیا تھا کہ آئندہ محبوب سے نہیں ملنا کیونکہ وہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، لیکن کیا کریں کہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو گئے اور دوبارہ اسی کوچے میں جا پہنچے۔ تیسرا ابھی آپ کو سنایا کہ دل پھر طواف کوئے ملامت کو جائے ہے، پندار کا صنم کدا ویراں کیے ہوئے۔
یعنی اپنی عزت نفس پر سمجھوتا کرتے ہوئے دل پھر وہیں پہ طواف کرنے کے لیے چلا جاتا ہے کہ جہاں کوئے ملامت ہے، جہاں سے ہمیشہ لعنت ملامت ہی ہوتی ہے، مذمت ہی سننے کو ملتی ہے، گالیاں ہی سننے کو ملتی ہیں، جہاں سے کبھی کوئی اچھی خبر نہیں سننے کو ملتی، اس کے باوجود اپنی عزت نفس قربان کر کے وہیں جا پہنچتے ہیں۔ چوتھا ہے کہ روز کہتا ہوں نہیں جاؤں گا اس کوچے میں، روز اس کوچے میں ایک کام نکل آتا ہے، کام نکل نہیں آتا، عاشق کام نکال لیتا ہے، وہ وہاں پہ کسی نہ کسی بہانے سے پہنچ جاتا ہے کہ شاید کبھی ایسا ہو جائے کہ میں محبوب کو دیکھ پاؤں۔ تو عزیز طلباء، یہ تھی ہماری غالب کی پہلی غزل کے 2 اشعار کی تشریح۔ اب آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔